बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और प्रोग्राम मुकाबले में हम खुशामदीद भी कहेंगे। सियासत के मैदान में होने वाली तब्दीलियों के ऊपर तो हम हारून साहब से तजिया लेंगे ही, मगर जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके ऊपर भी ख़ास तौर पे बात होगी। इस बदलते हुए मौसम के साथ कई बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहते हैं, हमारी कहाँ पर गलतियाँ हैं और कहाँ पर इक़दामात लेने की अशद ज़रूरत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चाइना के हवाले से एक ऐसा मामला जिसके ऊपर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मईशत से हट कर भी बन रहे हैं। जो हट कर बन रहे हैं ताल्लुकात, उनमें क्या मसाइल आ रहे हैं, उसका तदारुक कैसे किया जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और भारत मुसलमानों के साथ दुश्मनी में किस हद तक गिर गया है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्रिकेट के हवाले से माहिरीन के साथ गुफ्तगू होगी और आज के मैच के हवाले से तो ख़ास तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे शेयर करेंगे डेफिनेटली दिलचस्पी की वजह बनेगी। हारून साहब, दिल की कई मामलात पे बात होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो मंजर आम पर आती हैं हम उन्हें पढ़ते हैं, मगर सियासत में कुछ अहम खबरें होती हैं जो पसे पर्दा होती हैं। आज क्या खबरें हैं आपके? खबर होती हुई है जिसका लोगों को पता ना हो, तो शेयर करें। पता है तो वो कौन सी खबर है, तो शेयर करें कौन सी खबरें। एक तो नवाज शरीफ साहब ने भाई को चिट्टा जवाब दे दिया, डायरेक्ट नहीं, मतलब कह दिया नहीं मैं नहीं चाहता, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा। एक जरदारी साहब की मुलाकात हो गई उन्हीं से जिनकी उनकी हुई थी। एक खबर ये है कि अब वो बलूचिस्तान पर नज़र गाड़ रखी है जरदारी साहब ने कहते हैं कोई अबल तो वो हमारे साथ ही मिल जाएं, वो हमें ही दे दें। हैं जी, जैसे पुराने ज़माने में बादशाह नहीं दे देते जहेज़ में, कोई सूबा दे देते थे किसी को, तो नहीं तो आधा कुछ ख़रीदो फरोख्त वगैरह कर लेंगे वहाँ पे, क्योंकि लोग जीतते तो अपने बल पे हैं। बाकी जो लोग यानी अब मैं उनको कैसे डिफ़ाइन करूं, हैं तो सारे अमेरिका नवाज ही, कुछ भारत नवाज भी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन, यानी इख्तलाफ तो कब, जैनुन लोग भी इख्तलाफ करते हैं इमरान खान से और जायज़ एतराज़ात बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अमरीकी लाबी मुतरक थी। परसों तक तो वो ये कह रहे थे कि बस गया जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, मगर कल रात से वो ये कह रहे हैं कि नहीं बच गया। बाकी ये है ईवीएम का मैं आपको बता चुका हूँ, उसके चांस कोई नहीं है। चौधरी ने फैसला मौखर कर दिया है, मौक़िफ़ उनका वही है कि भाई साथ लेके चले पॉलिसी मेकिंग में, ये वो ईवीएम की वो सख्त मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा। और अच्छा, क्या ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये काफिले वाली तो आपने एमक्यूएम का तो हमें पता था, और ईवीएम का मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद नहीं रहा सब आपकी कहीं। उन्होंने कहा, मैं यहाँ तक बता चुका, उन्होंने कहा कि सोने की मशीन बना दो फवाद तो वो पीतल की हो जाएगी उसका हाथ लगता ही। ठीक है, कैसी दलील है। और वो डेवलपमेंट फंड वगैरह, कोई इमरान खान साहब के पास एक ऑप्शन है कि टाइम बाई करें, तो मेरा ख्याल अब बच निकलेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन जो है ना वो तो मतलब चिरागा बना देंगे ना जरदारी साहब पाकिस्तान को, मुल्क तो नहीं रहेगा, चिरागा ही होगी। वो कह रहे महंगाई बड़ी होगी, बिलावल तेरे वालिद साहब के दौर में 20% थी और शरह तरक्की कम है, उस वक्त 2% थी, अब 5% के करीब पहुंची हुई है। ठीक है, हालात ख़राब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है गैस तक तो चूल्हों में जल नहीं रही। गैस के ऊपर भी बड़ी कन्फ्यूजन। अच्छा, वो उस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा, हुकूमत किसको दे दो, बिलावल को दे दें, मौलाना फजलुर रहमान को। उसके बाद अगर जिसके बस में मुल्क छोड़ के चले जाने चाहिए, अगर उसको मिले मौलाना फजलुर रहमान को, शहीदों की ज़मीनें तक तो छोड़ी नहीं। तो बाकी ये है कि भाई एक चीज़ है जिस पे एम्फेसिस होना चाहिए, ईवीएम की मुखालफत मेरी समझ से बालातर। ठीक है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं एमक्यूएम ने ड्राफ्ट बनाया, सब कुछ उन्होंने किया, आज वो भी मुखालफत में ईवीएम के खड़े हो गए। ओ तो मुखालफत खुद थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। वो हमारे गांव में है तो अफसोसनाक वाक़या फजूल सा है, कोई 7 वाले गांव का था, कुछ 70 साल पहले खातून भाग गई थी, नंबरदार साहब उसमें मुलव्वस थे, तो उसने कहा कि भाई वो तो कहती मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। अच्छा। तो उसने कहा, उसके मियाँ ने कहा ये नहीं बोल रही, इसके अंदर नंबरदार बोल रहा है। ठीक है, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल दो। ठीक है, इनकी क्या राय और क्या इनका मौक़िफ़। ठीक है, ईवीएम से मुश्किल हो जाएगी। देखिए, और इलेक्शन कमीशन बना ले,
الیکٹرانک ووٹنگ مشین، ساری دنیا میں اس کا تجربہ کامیاب رہا ہے. یہاں کہتے ہیں اس کے ذریعے سراج الحق صاحب نے کہہ دیا. جب سراج الحق صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں. وہ یار جھوٹ ہے، وہ گناہ ہے کہ اس کے ذریعے دھاندلی کریں گے. اس کے ذریعے کیسے دھاندلی کریں؟ اس سے پرچی بھی نکل سکتی ہے. کہیں دنیا میں اس کے ذریعے دھاندلی نہیں ہوتی. جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کچھ ووٹ گنے نہیں گئے. یہ نہیں کہا کہ مشین کے ذریعے دھاندلی کر لی، مشین ہیک ہو جائے گی. ہیک کیا ہوتا ہے؟ اسے انٹرنیٹ سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، تو ہیک کیسے ہو جائے گی؟ یہ میری سمجھ سے غلط ہے. ٹھیک ہے، لیکن تو مشترکہ اجلاس بلانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں غالباً بدھ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. ہارون صاحب پھر اس میں کس طرح سے کریں گے؟ مشترکہ اجلاس اگر ہو رہا ہے، اول تو مجھے نہیں لگتا ہوگا جلدی اتنی، تو اس کا مطلب تو یہ ٹھیک ہے، پھر سچویشن ٹھیک ہے، پھر نامہ پیام ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ایک چیز سمجھ سے بالا تر ہے. عمران خان صاحب آپ نے کل بھی بتایا تھا وہ ڈٹے ہوئے ہیں ای وی ایم کے اوپر، وہ چاہے کتنے بھی اختلاف ہو جائے. ڈٹے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں آج ہی شام کو یہ کام کروں گا. دیکھیں ان کے اپنے آدمی زہرانے میں نہیں آئے، 2 دفعہ ان کو ووٹنگ میں شکست ہوئی، بندے ان کے روٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی پیسے مانگ رہا ہے، پیسے ہیں نہیں. پیسے کہاں ہیں بھائی؟ پیسے تو اگر ہوں تو سب سے زیادہ کراچی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، جہاں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جہاں ان کے جو کراچی کی وجہ سے تو ان کی حکومت بنی ہے. ٹھیک ہے، آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں. اب یہ کاف لیگ اپنے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ چاہے گی. بھائی سب کو اپنے اپنے دکھ ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ملک کا کسی کو نہیں. اگر آپ کا یہ گمان، جب یہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، کسی ملک کا نقصان ہے. ملک کا نقصان ہے، ان کا تو نہیں ہے نا. انہیں اقتدار چاہیے ہر ایک کو. ایک عام آدمی، ایک عام شخص تو ہارون صاحب ظاہر سی بات ہے اپنے مفاد اور ملک کے مفاد کے اوپر ہی بات کرتا ہے. سیاستدانی ظاہر کرنی چاہیے، مگر ان سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ ان سے کیا ان میں سے ہر ایک اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا ہے. جب بھی ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب سمجھوتہ کرنے کے لیے 100% تیار ہے. کہتے گرفتار نہ کریں، مقدمہ واپس لیں. مقدمہ کیسے واپس لیں اور گرفتار کیسے نہ کریں؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں، اگر انہیں 100% پروٹیکشن کا یقین ہو، جو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہرحال اس لیے کہ نون لیگ میں اصل زیادہ پاپولر تو نواز شریف صاحب ہیں، گرفت ان کی ہے، تو وہ بھائی کو چھوڑ دیں. ایسی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں تھا حمزہ نتایا کو سمجھا لیں گے. میڈیا گروپ بڑے متحرک ہیں. بعض حمزہ کی مدح میں مضمون چھپا ایک ایسے انگریزی اخبار میں جس میں مراسلہ نہیں چھپ سکتا تھا اس طرح کا. ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا تھا. ایک جناب مدبر پیدا ہو گیا. ٹھیک، کوئی پتہ نہیں اب تو جو حالات ہیں، کسی دن بسمارک سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یا چرچل سے، یا ابراہم لنکن سے، یا حمزہ کا مقابلہ شروع ہو جائے. چلے، اور نواز شہباز شریف صاحب بڑے اچھے لیڈر ہیں. اور یار 25 ارب کا تو کیس ابھی ہے، اور باقی پتہ نہیں کچھ. جن لوگوں نے کبھی کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں بنایا جس میں ان کا سیاسی اور مالی مفاد نہ ہو. سیاسی بھی، یعنی آپ دیہات میں جائیں نا، سڑکوں کی حالت دیکھیں، رونا آتا ہے. سڑکیں ہوتی کہاں ہیں دیہات میں ہارون صاحب؟ کچے راستے بنائے ہوئے. سڑکیں بنائی ہیں، ان کی مینٹیننس نہیں کی. سڑکیں شہباز شریف نے بنائی ہیں. جو بات صحیح وہ صحیح ہے. تو لاہور کو قابو میں رکھیں. لاہور میں قابو میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ لاہور کی 8 سیٹیں ہیں. لاہور اگر کا امپیکٹ جاتا ہے 200 300 کلومیٹر تک. جی ٹھیک ہے، تو 250 ارب روپے خرچ کر دیں، 300 روپے خرچ کر دیں، پھر اس میں 20 ارب روپے سالانہ کا نقصان بھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ بڑا حکمران ہے جی، کمال ہے جی. انتظامی امور کے حوالے سے تو ہارون صاحب داد دینی بنتی ہے شہباز شریف صاحب کو. چلیے باقی معاملات آپ لوگ داد دیں، آپ لوگ داد ضرور دیں، مگر ہم نے جو پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے اس کے حساب سے یہ ٹوٹل فراڈ ہے، اور ان کو اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے. 4 چیف منسٹر ہاؤس تھے. یہ رسم بھٹو صاحب نے شروع کی تھی، جس گھر کو چاہیں پرائم منسٹر ہاؤس یا چیف منسٹر ہاؤس کرا دیتے. اس میں گھر نواز شریف کا بھی تھا، 3 گھر اور تھے. اس کے اخراجات جو ہیں وہ پنجاب کے ڈسکریشن پہ فنڈ ہے اربوں روپے کے. آپ لوگ ان کو داد دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے. صرف ٹھیکیداری نظام میں 4-5 ارب روپے کا اخراجات ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک گلی گجر خاں میں جو 5 لاکھ کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اینٹیں لگانی تھی، چھوٹی سی گلی تھی،
وہ کینسل ہو گیا تو محلے والوں نے 1 لاکھ روپے میں بنا لی. ٹھیک ہے, آدھا پیسہ اس میں ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر ڈینگی کے معاملے پہ چونکہ ڈینگی آج کل پھیلا ہوا تو اچھا جی, ڈینگی کیونکہ نواز شریف نے کیا تو اس لیے وہ بڑا عظیم لیڈر ہے. وہ ڈینگی کو تو کون کہتا ہے کہ اس نے نہیں کیا, اچھا کیا. جیسے ہیلتھ کارڈ عمران خان نے دیے, بڑا اچھا کیا. جو اچھے کام اس کے اوپر جاتے ہیں. اچھا کام. آپ مجھے الجھانے کی کوشش نہ کریں کہ نواز شہباز شریف بڑا لیڈر ہے. شہباز شریف کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. میں نے نہیں بزدل 1 نمبر کا ہے, کنجوس 1 نمبر کا ہے, اور جناب والا ملک کا مفاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے, 1 نمبر کا اپرچونسٹ ہے. اور یہ وہ بھائی ایک وزیر اعظم, ایک وزیر اعلیٰ, بیٹا جو ہے وہ بھی مطلب آدھا وزیر اعلیٰ وہ بھی تھا, اور باقی صاحبزادے بھی جو کچھ ہے. پولیس کی تو تعیناتیاں بتایا جاتا ہے حمزہ شہباز کے تھرو ہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیں جن کو ملک کی فکر ہے ان کی بات کر لیتے ہیں. فیصل واوڈا صاحب, ان کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ ہاں بڑے ملک کی فیصل واوڈا, تو تحریک انصاف کے ساتھ ان کا فیصل تعلق. واوڈا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو تصویریں بنواتا پھرتا ہے, جہاز پہ کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر چینی سفارت خانے چلا جاتا ہے. اب یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی جو بھی کرے گی, لیکن ماہرین قانون کا خیال یہ ہے, اکثر کی رائے یہ ہے, بہرحال عدالت کو ہم کوئی چیز وہ نہیں کر سکتے کہ کس سے پاک ہے. اچھا, ہاں غلط بیانی کی ہے, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی بظاہر یہی نظر آتا ہے. چلیے بظاہر ایک اور بھی چیز نظر آ رہی ہے جس میں ابھی شک و شبہات موجود ہیں. کالمسٹ ہیں اسلام آباد کے, ان کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں, سچ ہیں جھوٹ ہیں, کس کا بوجھ کس کے کندھے پہ ہارون صاحب ڈالا جا سکتا ہے؟ ان کے حوالے سے نہیں, ان کے صاحبزادے کے. لیکن باپ کا نام تو آتا ہے نا نہیں, باپ کا کوئی, حضرت نوح کا کوئی قصور نہیں تھا. حضرت نوح نے بیٹے کی سفارش کی جو فطری ہے, تو اللہ نے کہا وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا اعوذ باللہ انی اکون من الجاہلین, میں اس بات سے اللہ کے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد. ٹھیک ہے, وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا گیا گرلز کالج, بوائز کالج, پھر وہ گرلز کالج ہو گیا, پھر صبح کے 8 بجے, پھر 9 بجے, پھر وہ ایک FIR ہے, پھر اور بحث شروع ہو گئی. وہ کاروبار کرتا ہے, کرے کاروبار, ناجائز کاروبار کیا ہے کالمسٹ نے کوئی, تو پھر وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ ناجائز کیا ہے, اور کوئی اس طرح کی چیزیں. دوسرے ذاتی معاملات پہ سوشل میڈیا پہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے, ہم لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے گیس بحران کے حوالے سے اور بڑھتی ہوئی اسموگ, ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہارون صاحب, اسموگ کے اوپر کچھ بات کرنی. جس طرح سے موسم تبدیل ہوا, یہ ابھی کا مسئلہ تو ہے نہیں, کئی سال پرانا مسئلہ ہے. اس پر باوجود اس کے جاننے کے یہ موسم ایسا کام کیوں نہیں ہے, 4-5 سال سے شروع ہوا, کام کیوں نہیں اس کے اوپر ہوا؟ پچھلے 1-2 سال میں تو بڑا کروشل ہو گیا ٹائم. کام اور کون سا ہوا ہے, اور کوئی کام ہوا ہے کہ یہ اسموگ کا آپ کو ہو جائے؟ دیکھیے تو 5واں موسم بن گیا ہے 15 دسمبر سے, اپنا 15 اکتوبر سے 15 دسمبر تک, بلکہ بعض اوقات جنوری تک چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لاہور, شیخوپورہ, فیصل آباد, ساہیوال, یہ زیادہ علاقے متاثر ہوتے ہیں, اور موٹر وے بند ہو جاتی ہے. یہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہیں جناب 70% تو گاڑیوں کی وجہ سے, گاڑیاں بہت ہو گئی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم تو کوئی ہے نہیں. دوسری یہ ہے کہ وہ انڈیا سے جو آتا ہے یا کارخانوں کا دھواں ہے, اس میں کچھ بہتری ہوئی ہے, وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی لگا دی ہے, بٹے ہیں, یہ ہے, اس میں کچھ بہتری ہے, لیکن اس میں بھی ہے تو صحیح نا. پرانی گاڑیاں ہیں, چلتی ہیں, بہت دھوئیں چھوڑتی ہیں, اس کو دنیا میں اجازت اس طرح نہیں ہوتی. اچھا, مشرقی پنجاب سے اپنا وہ چاول کی فصل جلاتے ہیں, وہ اپنا وہ اپنی یعنی اوپر سے کاٹنے کے بعد نیچے کی سطح پہ جو باقی بچتی ہے, وہ اس کا کوئی سائنسدان آسانی سے حل تلاش کر لیتے ہیں. اس کا ہمیں انٹرنیشنل اٹھانا چاہیے, دنیا اس پہ بڑی حساس ہے, اٹھانا چاہیے کہ بھائی ان کو منع کریں. وہ صرف وہ نہیں, پانی جو ہے پاکستان کا جو بارڈر ایریاز میں, چونکہ نیچے زمین کے پانی تو اکٹھا ہوتا ہے نا, ادھر وہ ٹیوب ویل بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں, وہ کھیتی باڑی محنت بڑی کرتے ہیں.
یہ تو اس بہرحال یہ موسم کا تو اٹھانا چاہیے. دیکھیے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ساحلی شہر خطرے میں پڑ جائیں گے. ٹیمپریچر 1.5 ڈگری کم کرنا ہے. 197 ملکوں کی کانفرنس ہوئی ہے, ابھی ختم ہوئی ہے گلاسگو میں. اور پہلے تو انہوں نے وہ پیرس ایگریمنٹ ہوا تھا, اس میں کہتے $100 بلین ہر سال دیا کریں گے غریب ممالک کو. اب $100 بلین دیکھنے میں آپ کو بہت لگ رہے ہیں, مگر غریب ممالک کی تعداد کتنی بڑی ہے, اس پہ اب ابھی بھی کنسنسس نہیں ہوا. یہ انہوں نے کہا برازیل سے, چین سے اور کس سے, یورپی ممالک سے ہیں, جنوبی افریقہ سے. کہ ہم نے جو کوئلے کے لگائے ہیں نا, یہاں بہت شور مچتا ہے. تو چونکہ وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ تو ظاہر ہے بہت ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ کوئلے کے لگا دیے. ہمارے ہاں جو کوئلے کے لگے, پاکستان کا بہت آلودگی میں بہت برا نام ہے. اول تو انڈسٹری ہے نہیں, یہ کافی یعنی جدید ترین ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بہت نہیں, اور اب لگ بھی نہیں رہے مزید. اب کہتے ہیں جی پاکستانی کوئلے کو استعمال کریں, وہ اب نہیں لگ سکتے کوئلے کے. دنیا بدل گئی ہے, اس کی گیس بنا کے کر سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ. اور اس کی گیس بنانے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آگ پھیل جائے اور بہت خطرناک ہے, بہت کیئر اس کی کرنی پڑتی ہے. اچھا, پولوشن میں کیا ہے, جب لاہور ان دس ویک کئی دفعہ کئی گھنٹے کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ پولوٹڈ سٹی تھا, ویسے نمبر 2 پہ. آج بھی کئی گھنٹوں کے لیے وہ اپنا شنگھائی ہے, بیجنگ ہے, دلی ہے, ڈھاکہ ہے. اچھا خیر, 100 تک جو ہے نا, 101 تک, 100-150 تک یہ ہے مریضوں کے لیے خطرناک. ٹھیک. پھر جو ہے 150 سے لے کے پھر 300 تک, 200 تک, یہ سب کے لیے جو ہے نقصان 300 تک کمپلیٹ. اور جب 300 سے اوپر جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے خطرناک ہے. دل کی بیماریاں, سانس کی بیماریاں, پھر سگریٹ ہے. سگریٹ جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے, سگریٹ نوشی دنیا میں کم ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, اس میں صرف نکوٹین نہیں ہے. نکوٹین تو ایک ایڈکشن ہے, مرچی بھی ایڈکشن ہے, چائے بھی ایڈکشن ہے. وہ تو اس کے پیچز ملتے ہیں, وہ لگا لیں یہاں پہ کسی جگہ لگا لیں اس پہ. پھر یہ ہے کہ الیکٹرانک وہ سگریٹ ہے, اس میں صرف نکوٹین ہوگی, اس میں دوسرے زہریلے اثرات ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. ایک معمولی سگریٹ کے اندر کتنا خطرناک. اچھا, پھر وہ دھواں جو اس میں جو چونکہ دھواں نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ ہے ایک اس کا حل ہے اربن پلانٹیشن. اب خدا انہیں عقل دے, وہ تو کر رہے ہیں, شجر کاری تو سب سے زیادہ ہی کر رہے ہیں, لیکن شہروں کے اندر کتنی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں. آج میں صبح گیا تھا ایک جگہ, وہ سڑک کے دونوں طرف ساری جگہ خالی پڑی ہوئی ہے. بھئی درخت لگانے میں کیا ہے, درخت لگانے کے لیے کو بہت پیسے نہیں چاہیے, میں کام کو کرتا ہی نہیں ہے. تو درخت لگائیں, اربن پلانٹیشن, اور اس کے لیے دیکھیے اس میں بہت سی جابز پیدا ہوں گی, اس کے بے شمار فوائد ہیں. مصنوعی بارش کا بھی تو ہارون صاحب کہتے ہیں مصنوعی بارش, پروفیسر منور صاحب ہیں کہ ہمارے دوست پنجاب یونیورسٹی میں, وہ یہ کہتے ہیں مصنوعی بارش جو شروع میں خرچات زیادہ ہوں گے, بعد میں کم ہو جائے گا. پہلی دفعہ 10 کروڑ روپے خرچ, کلاؤڈ سیڈنگ اسے کہتے ہیں, مصنوعی طور پہ بادل بنائے جاتے ہیں, اور وہ 15-20 دن کے لیے. تو 3 دفعہ بارش کرنی ہے نا, 15-20 دن کے لیے ایک دفعہ, 20 دن ایک دفعہ, 20 دن, تو اس سے 60 دن اگر ہو گئے تو بس ٹھیک ہے. اور ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں مصنوعی بارش کریں مخصوص حصوں کے اوپر, مگر ہوئی نہیں تھی. پچھلے سال یہ صرف باتیں کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے. انہوں نے پولیس کو تو بنانا تھا برطانیہ جیسی پولیس, تو پھر کیا کیا انہوں نے, عدلیہ کو ٹھیک کرنا تھا اور بہت کچھ کرنا. اب روز روز کیا دور رہے ہیں ان باتوں کو. وہ اس ماحولیات کو تباہ کرنے میں سب سے زیادہ ایسے شریف برادران کا سیمنٹ اور سریے سے ایسا عشق نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ہو. بس وہ اپنا, پھر گاڑیاں, بینکوں کو گاڑیاں دے. ابھی بینک کیوں گاڑیاں دے رہے ہیں؟
پبلک 400-500 بسیں چاہیے, CNG بسیں یا وہ الیکٹرانک, وہ اب تو طرح طرح کی وہ ہو گئی. اور گاڑیوں پہ نئے اب پابندیاں لگائیں, اور مہنگی گاڑیاں تو بالکل نہ آنے دیں. بہت پرانی گاڑیاں بہت پرانی گاڑیاں ان کو روکیں, بند کریں, چالان کریں. پھر یہ ہے کہ بالکل جو سب سے آسان علاج ہے وہ یہ ہے. میں گیا, مجھے کسی نے کہا کہ بھئی یہ پرانی بات ہے, نہ کوئی وائرس نہ کوئی چیز. مکہ مکرمہ میں یہ پہن کے رکھنا, طواف میں مدینہ منورہ میں تو فاصلہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, تب طواف میں تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو سب مبتلا ہوئے, تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا. بھئی اس کو پہننے میں کیا ہے؟ اب یہ بہانے آپ نے کبھی سنے, یا میں کبھی کبھی دفتر میں کسی کو کہتا ہوں سر ابھی کھانا کھایا, تو کھانا کھانے کے بعد منع ہے. کسی عالم دین نے آپ کو, فقیہ نے بتایا کہ کھانا کھانے کے بعد ذرا بات کر رہے تھے, بس پہننا ہی نہیں. برطانیہ میں 60-70s میں لندن شہر میں یہ حالت تھی کہ کاروں کی چھتیں کالی ہو جاتی تھی. پھر ان کا آج کے بعد کسی کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, کوئلہ استعمال ہوتا تو وہ بند کیا, دوسرے ذرائع استعمال کیے. شمسی توانائی اب سستی ہے, اس پہ جائیں. ٹھیک ہے, باقی تو فیول کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے سیمنٹ سریے کے اوپر بات کی کہ شریفوں کو بڑی محبت سی, مگر آج سیمنٹ اور سریے کا جنگل بن گیا لاہور شہر. تو یہ جو مافیا اٹھ کھڑا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے, جنہوں نے اتنی مہنگائی کر دی ہے؟ ہارون صاحب, ایک عام آدمی اپنا گھر نہیں بنا سکتا. مہنگائی کا آلودگی سے کیا تعلق؟ ظاہر سی بات ہے, جب مہنگا ہوگا, گھر نہیں بنیں گے تو کسی حد تک یہ چیزیں کنٹرول میں آئیں گی. گھر تو بننے نہیں چاہیے اس طرح جیسے ہم بنتے ہیں, تو ہم حماقت میں مبتلا ہیں. یا کنکریٹ کے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ امریکہ میں تو کنکریٹ کے گھر نہیں بنتے, 8-8 منزلہ عمارتیں لکڑی کی بنتی ہیں. موسم کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ سے کس نے کہا؟ موسم تو مٹی کے اگر گھر ہوں, اچھا, یا لکڑی کے گھر ہوں, یا یہ جو آرٹیفیشل چیزیں استعمال ہوتی ہیں, یہ کوریا میں ہیں, چینی کمپنیاں ہیں, تو اس میں موسم کا اثر کم ہوتا ہے. اور لکڑی آپ کا کیا خیال ہے اس میں بڑی قیمتی؟ اگر لکڑی بھی ہو استعمال, کون سی ہوتی ہے؟ پاپولر کا درخت کو اگر 3 انچ موٹی لوہے کی پلیٹ ہو دروازے جتنی بڑی, اور 3 انچ کی نیچے اور 3 انچ کے اوپر, اس کو دبایا جائے, تو اس کی جو قیمتی اور سستی لکڑی میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے وہ قریب ہوتے ہیں, کیا اس کو کہیں, ذرات یا جو بھی, جو مہنگی ہوتی ہے, اور اس کو دبا کے تو بالکل ویسی قیمتی وہ لکڑی جو ہے وہ اتنی ہی یعنی وہ بن جاتی ہے مضبوط, اور وہ اس کا خرچ آدھے سے کم ہے اس مکان کا. اور پھر یہ ہے کہ وہ اس لکڑی کے اوپر اگر آتش زنی کا خطرہ, اسبسٹاس کی ٹائلیں لگا دی جاتی ہیں, موسم سے بھی بچت ہوتی ہے. پھر یہ محترمہ لاشاری ہیں, انہوں نے گھر بنائے ہیں, وہ تھر سے کچھ مشابہت رکھتے ہیں. اچھا وہ 50,000 میں سے لے کے 1 لاکھ روپے میں مکان بن جاتا ہے. لیکن ہم تو دکھاوے کے لیے مکان بناتے ہیں. میں تو ایسے مکان دیکھے ہیں کہ در و دیوار کی ایسی آرائش ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے, بھئی یہ کس لیے کی ہے. اور گھر, آج ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک مکان ہے, میں ایک دوست کو ضرورت تھی, تو میں نے کہا میرا خیال ہے 3 کروڑ روپے کا مغالطہ مجھے ہوا. اس نے کہا 1 کنال کا گھر 6 کروڑ روپے کا. اور اس قدر دکھاوا ہے اس میں. گھر جو ہے وہ سادہ بنانے چاہیے, اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب بریک کی طرف بڑھنا ہے, اس سے پہلے دنیا میں کہاں پتھر لگائے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان میں یہ کاروبار ہوتا ہے, فرش پہ اوپر. دنیا میں کہاں پتھر لگائے جاتے ہیں؟ ٹائلیں لگائی جاتی ہیں. اور مٹی کی ٹائلیں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. اب بھی ان کی کاسٹ جو ہے وہ 200-250 روپے فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی. بڑے پیمانے پر بنے تو اور کم ہو جائے گی. اور پوٹھو ہار میں اب مجھے نہیں پتا نرخ کیا ہے, لیکن آج سے 15-20 سال پہلے 10 روپے اس کا ریٹ تھا. اچھا, ریت اور تھوڑا سا سیمنٹ اور ریت بنا کے اور نقش و نگار بنتے, بڑے خوبصورت لگتے. ٹھیک ہے, چلیے ہارون صاحب, ایک اور اہم مسئلہ وہ ہے گیس کو لے کر. مختلف قسم کی کنفیوژنز آ رہی ہیں. کبھی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ اعلان کر دیا گیا کہ اس ٹائم تک آپ کو گیس ملے گی, کبھی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا. یہ گیس بحران ہے, یہ کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ 3 وقت میں آپ کو ملے گی گیس, پھر کہتے ہیں نہیں پوری آپ کو گیس ملے گی. اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پچھلی دفعہ کیا تھا, صبح دوپہر شام گیس ملتی تھی. اب آج کل چونکہ ایشوز جو ہیں بنائے بھی جاتے ہیں, اور میڈیا بھی بناتا ہے, اور بیان بازی بہت ہوتی ہے, سوشل میڈیا بھی زیادہ وہ ہو گیا, متحرک ہو گیا. گیس آپ کو ملے گی صبح ناشتے کے لیے 8:30 بجے تک, پھر دوپہر کو ملے گی, رات کو کچھ ٹائم زیادہ ہے,
تو اس میں آپ کھانا پکانا چاہیں کھا لیں، ورنہ گاجریں کھائیں، جو مرضی کریں. ہاں جی، مولی گاجریں مولیاں بہت ملتی ہیں اور سستی بھی ہوتی ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک بریک کی طرف، بریک سے ہم واپس آئیں گے. تو چائنا کے حوالے سے جس طرح سے میں نے پہلے بیان کیا کہ چائنا کے حوالے سے ایک ایسا حساس موضوع جس کے اوپر ہمیں بات کرنا ضروری ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور بھارت مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں کس حد تک جا چکا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہیں گے. کئی موضوعات ہیں، کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اور کرکٹ کے حوالے سے T20 ٹرافی جب سے شروع ہوئی ہے، یہ سیریز شروع ہوئی ہے، تب سے ہمارے ساتھ عامر خاکوانی صاحب کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے یہ تجزیے دیتے رہے ہیں کرکٹ کو لے کر. یہ آج کیا ہوا عامر خاکوانی صاحب؟ سوچا کچھ اور گیا کہ نیوزی لینڈ جیت جائے گا، اور پاکستانیوں کی زیادہ فیوریٹ ٹیم بھی نیوزی لینڈ تھی. ایسا کیا ہوا کہ آسٹریلیا جیت گیا؟ دیکھیں، پاکستانیوں کی فیوریٹ ٹیم نیوزی لینڈ تھی، لیکن آسٹریلیا کی بڑی اچھی مضبوط ٹیم ہے، اور وہ یہ ایسا نہیں تھا کہ فیوریٹ نہ ہو. آسٹریلیا نے دیکھیں آج جو سب سے بڑی جو میرے خیال میں فرق پڑا ہے، وہ آسٹریلیا کے اسپنر جو پورے ٹورنامنٹ میں بہت اچھے کھیلتے رہے ہیں. زیمپا انہوں نے بہت اچھی بالنگ آج پھر کی، اور نیوزی لینڈ کے اسپنر ایش سوڈی جو بہت اچھی بالنگ کرتے رہے ہیں پورے ورلڈ کپ میں. آج ان کو آسٹریلین ڈیوڈ وارنر نے بڑی جیسا کہتے ہیں دھلائی کی باقاعدہ، اور بڑی پٹائی ہوئی ان کی، اور وہ بہت مہنگے بالر ثابت ہوئے، اور وہ امپیکٹ نہیں بنا سکے درمیانی اوورز میں. تو وہ نیوزی لینڈ کو اس کا نقصان ہوا. اور آسٹریلینز اب دیکھیں نا، بڑا اگریسو ان کا سٹائل ہے، اور اس پورے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا شروع میں فیوریٹ نہیں تھی، لیکن ایک چیز آسٹریلینز کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے. آج بھی انہوں نے ایسا کیا. باقی ٹیمیں پہلے 10 اوور میں 60 65 70 بناتی رہی ہیں. آسٹریلین شروع سے ہی 80 85 90 کرتے رہے، تیز کھیلتے رہے. آج بھی انہوں نے اگریسو کھیلا ہے. ان کے اندر ایک جارحانہ انداز ہے، اور وہ جارحانہ انداز میں کھیل کے میچ جیتتے رہے. ٹاس بھی آسٹریلیا جیتی، پچھلے میچ جو ٹاس آسٹریلیا جیتی ہے، ٹاس کا بھی فیکٹر آسٹریلیا کے حق میں گیا. نیوزی لینڈ نے کی طرف سے بہت اچھی بیٹنگ کی، ان کے جو کیپٹن ولیمسن نے بہت ہی شاندار اننگز کھیلی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آخری 4 اووروں میں نیوزی لینڈ کو 15-20 رن اور بنانے چاہیے تھے. ان سے اس طرح ہٹنگ ہوئی نہیں. ان سے آخری 4 اوور میں صرف 36-37 رن بنے، حالانکہ 4 اوور میں 50 تک رن بن رہے ہیں آج کل آخری اووروں میں. تو اس کا بھی فرق پڑا. لیکن جو نیوزی لینڈ کے جو اسپنر فیل ہوا، دونوں اسپنر ان کے، اور وہ بڑا پلان کر کے آسٹریلین رہتے ہیں، انہوں نے اٹیک کیا آتے ہی ان پہ. مچل سینٹنر جو لیفٹ آرم اسپنر ہیں، اور ایش سوڈی جو لیگ اسپنر ہیں، اور سوڈی نے پاکستان کو بھی تنگ کیا تھا، اور بڑی وکٹیں لیتے رہے ہر میچ میں، بہت اچھی بالنگ کراتے رہے. آج وہ آ کے پوری طرح فیل ہو گیا. اور ایک میرا خیال ہے فیکٹر آسٹریلیا کا یہ پڑا ہے کہ بڑے ٹورنامنٹ جیتنے کی اس میں کیپیسٹی زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہے سب سے زیادہ اس نے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں ون ڈے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ سے. T20 ورلڈ کپ پہلی بار جیتی ہے، لیکن بڑے ٹورنامنٹ جیتنے کا اس ٹیم میں ایک استقامت اور وہ طاقت اور وہ جیسا کہنا چاہیے تجربہ اور ٹیمپرامنٹ ہے، وہ کام آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ مزید کو بات کریں گے ہارون صاحب؟ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آسٹریلیا میں کرکٹ ڈھانچہ بہت مضبوط ہے. وہاں کئی ایسے کلب ہیں جن کا بجٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بجٹ سے زیادہ ہے، اور کریز ہے بہت زیادہ، ظاہر ہے وسائل بھی مہیا ہیں. تو یہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. آگے چلیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا کے بڑے ڈسپلنڈ یہ چیزیں ہیں، اس حساب سے چلتے ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب، بھارت کی بات کرتے ہیں. اور بھارت میں پچھلے کچھ عرصے سے نہیں، ہمیشہ سے مسلمان کے ساتھ جو سلوک ہے، خاص طور پہ وہ ہمیشہ کو چھوڑیں، جو ایشو ہے اس پہ آئیں. بات یہ ہے کہ وہ یہ ہندوتوا کا جب سے ہوا ہے، اب یہ نفرت کی جو ہوتی ہے یہ بڑی آگ کی طرح پھیلتی ہے. گڑگاؤں میں یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جمعہ نہیں ہونے دیا گیا بہت سی جگہوں پہ. مساجد کم ہیں اس علاقے میں. اچھا، مسلمانوں کے پاس بعض علاقوں میں مساجد کم ہیں، تو کھلی جگہوں پہ 8 جگہ پہ مثلاً اتفاق رائے ہوا تھا جو کینسل کر دیا گیا. کوئی 17 جگہ پہ تھا، اس میں سے 8 کا کینسل کر دیا گیا. اور دوسرا جو قصبہ ہے اس میں بھی گروگرام میں، وہاں بھی یہی ہوا. اب یہ یہاں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گوبر سے بھر دیا ہے، اور کبھی کہتے والی بال یہاں وہ کریں گے، کھیلا کریں گے، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جس جگہ پہ روکا گیا ہے ایک جگہ پہ، تو وہاں وہ اس کی دیوتا کی پوجا کی گئی.
اور یہ جو 8 جگہ پہ کینسل کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ باقی بھی کینسل کر سکتے ہیں اگر اعتراضات محلے والوں نے اعتراضات کیے یا اور کوئی مسئلہ پیدا ہوا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ہندو ووٹ پہ فوکس کر رہے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اس بدتر کی توقع رکھنی چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی ہی تباہی کا دروازہ کھول رہے ہیں. 20 کروڑ مسلمان ہیں کم و بیش. بہرحال اس پہ جن لوگوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. پاکستان خاموش ہے, OIC خاموش ہے. مسلمان ممالک میں رفتہ رفتہ اس کا رد عمل تو مسلمان عوام میں ہو رہا ہے. کویت میں ہوا ہے, سعودی عرب میں بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ ان کے ورکرز کو نکالیں, ان پہ پریشر ڈالیں. مسلم رائے عامہ انڈیا کے خلاف ہوتی چلی جائے گی اور جب وہ وقت آئے گا کوئی فیصلہ کن مارکے کا تو مسلم عوام کی تائید ان کو حاصل ہوگی. اور دیکھیے وہ کشمیر میں جیسے رد عمل ہوا ہے مسلمانوں میں رد عمل ہوگا اور وہ رد عمل شکل کیا اختیار کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, اب چائنا کے حوالے سے ہارون صاحب بات کرتے ہیں. آخری 3 منٹ ہے میرے پاس. چائنا کے حوالے سے کافی ٹائم پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں اور چائنا ان کو لے جائے. 2017 سے 2019 تک یہ مسئلہ رہا ہے شدت کے ساتھ. زیادہ تر وہ شادیاں یہاں کرتے تھے کرسچین خواتین کے ساتھ اور غریب خواتین کے ساتھ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ چین میں 36 برس تک 1979 سے لے کے 2015 تک ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی. اس میں جو ہے وہ ابارشن کرا دیتے تھے اگر بچی کے پیدا ہونے کا امکان ہوتا تھا شروع میں ہی. اچھا. اور 14% فرق ہے. دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ہے. جنگوں میں ہو جاتا تھا, مردوں کی تعداد کم ہو جاتی تھی. 14% تعداد. فلپائن میں انہوں نے کی شادیاں, وہ ناکام رہیں. کہا جاتا ہے, مجھے تو پہلی دفعہ یہ پتہ چلا, میں تو فلپائن کے بارے میں رائے اچھی تھی کہ وہ خواتین دھوکہ دیتی تھی. منگولیا میں کرنے لگے, کوریا میں کی, ویتنام میں کی. تو وہ پاکستان میں جب سی پیک کے لیے آیا اس میں 2 طرح کے مسائل ہوئے. ایک بات میں بالکل کلیئر ہے, اس میں چینی حکومت کا کوئی قصور نہیں. چینی حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک کامیاب رہے. وہ 2 مسائل تھے. ایک مسائل یہ تھے یہ انڈیویجولز کے فیصلے ہوتے ہیں. کریکٹر بھی انڈیویجول کا ہوتا ہے, کسی قوم کا نہیں ہوتا. ایسی شادیاں بھی ہیں جو نہایت کامیابی سے چل رہی ہیں. ایک خاتون نے ریٹ کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ میرے میاں کو کیوں نہیں دے رہے چینی شہریت, اس کو پاکستانی شہریت, اس کو شناخت کارڈ کیوں نہیں دے رہے. وہ 2 طرح. ایک یہ مسئلہ تھا کہ یہ شادی کی, یہاں رہے جب تک رہے, پھر چھوڑ کے چلے گئے, پھر پلٹ کے پوچھا نہیں. ایک یہ مسئلہ ہوتا تھا بعض نے شکایت کی کہ انہیں آمادہ کیا جا رہا ہے گناہ کی زندگی گزارنے پہ. اس میں FIA نے سیل قائم کیا, وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی, چینی حکومت سے رابطہ کیا گیا. چینی حکومت نے اس میں مدد کی. یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے. اچھا یہ انڈیویجول ہے, آپ اس کو روک نہیں سکتے. قانون سازی اس میں ہونی چاہیے. آپ یورپ میں یا امریکہ میں شادی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوائیں, اور یہاں ذمہ دار افسر DPO کی سطح کا افسر اس کے لیے اس کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ کل کلاں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو. لاسٹ 30 سیکنڈ. تو قانون سازی کریں اس پہ اور اس پہ ویجیلنٹ رہیں اور لوگ خود محتاط رہیں نا. یہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے تو اس میں محتاط رہنا. ہارون صاحب چلیے ٹھیک ہے, اس پہ بہت سارے اسلام کا آخری پوچھنا چاہتی ہوں, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, کیونکہ چائنا کے لوگ مسلم نہیں ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں. کف میں شادی کرو, کف کاف واو, اپنے جیسے لوگوں میں شادیاں کرو. جن لوگوں آپ جانتے نہیں, ان کی زبان نہیں, ان کا کلچر انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. آپ چین جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے, وہ ایک اور طرز زندگی ہے, اس میں ساتھ آپ ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینکس سو مچ ہارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.